वालेकुम दोस्तों, इंसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ जानने लेना पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा वाकया रूनुमा हो गया है जो कम अज़ कम मेरी सियासी याददाश्त के अंदर तो अवेलेबल नहीं है कि जब पाकिस्तान के अंदर कभी इस तरह का भी कोई चंद चढ़ा हो। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसे मुहय्यरुल अकूल वाकयात होना कोई अचंभे की बात नहीं है। लिहाजा आज का जो खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो ममलिकत के जो सरबराह के तौर पर काम करते हैं, जो सरबराह हुकूमत होते हैं, उनको जनाब हटा दिया गया है किससे? एक ऐसी कमेटी से जो उन्होंने खुद बनाई थी और अपने आप को खुद उसका चेयरमैन भी मुकर्रर किया था। यानी शहबाज शरीफ साहब अब इक्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब के करीबी रिश्तेदार और नवाज शरीफ साहब के समधी जनाब इसहाक डार साहब भी इस कमेटी के मेंबर नहीं होंगे। और नोटिफिकेशन असर नौ ना सिर्फ जारी कर दिया गया है बल्कि जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब जो वफाकी वजीर खजाना है उनको इस कमेटी की सरबराही सौंप दी गई है। और मेरा ये ख्याल है कि इस कमेटी की सरबराही को सौंपने के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को इस कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाने के साथ साथ ये बात भी बावर करा दी गई है कि भाईजान अमूर दाखिला है या अमूर मईशत है, स्टे अवे फ्रॉम दिस। इन दोनों मामलात में आपने किसी भी तौर पर मुदाखलत नहीं करनी। और ये पैगाम बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि वज़ीर आज़म साहब को 24 घंटे यानी अपने पिछले नोटिफिकेशन की स्याही को खुश्क हुए भी 24 घंटे नहीं गुजरे, लेकिन उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और इस नोटिफिकेशन के लिए छुट्टी के बावजूद दरवाज़ों के बंद ताले खोले गए, दफातर को ओपन किया गया, कंप्यूटरों को चालू किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, नोटिफिकेशन पब्लिक किया गया और नोटिफिकेशन वहां पे भिजवाया गया जहां पर भिजवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। पायन ऐसी केड़ी क्यामत आ गई थी। इंपॉर्टेंट सूरत हाल ये भी है। और सबसे बढ़कर ये कि जनाब इसहाक डार साहब के हवाले से कुछ और इतलात हैं जो इस्लामाबाद में जेर गर्दिश हैं। वो इतलात क्या हैं? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा और खास तौर पर इस अहम ऐलान के ऊपर आपके साथ बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो इसहाक डार साहब की तरफ से सामने आया है। इसहाक डार साहब इस वक्त बतौर वजीर खारजा अपने पहले दौरे के ऊपर वो चले गए हैं और पहला क़याम उनका बरतानिया में हुआ है। और बरतानिया में उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इशारा दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ तजारत को खोलने का ना सिर्फ ख्वाहिशमंद है बल्कि हुकूमत इसके हवाले से संजीदगी के साथ अब जो है वो सोच रही है कि पाक इंडिया ट्रेड को असर नो ओपन किया जाए। और इसके लिए पाकिस्तान के जो कारोबारी तबकात हैं, कारोबारी हजरात हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ तजारत को ओपन किया जाए। लेकिन इसके लिए जो साजगार माहौल है वो कैसे डेवलप होगा शायद इसहाक डार साहब के ये मालूमात में नहीं था और ना ही शायद उनकी नज़र से भारतीय वजीर खारजा जनाब जयशंकर का वो बयान गुजरा है जो आज ही उन्होंने भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर जारी किया। और उनका मतलब अगर मैं उसको आपका मुखफ़फ़ या उसकी समरी आपकी खिदमत में पेश करूं तो उनका यह था कि चल चुक अपना समान ते नट वड्डा आया तो साढ़ा तजारत करने वाला। इसका मतलब ये है कि ये कोई वेल कैलकुलेटेड मूव नहीं थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और ख़ासतौर पर इसहाक डार साहब की, क्योंकि अगर ये वेल कैलकुलेटेड गेम होती तो इंडिया की तरफ से ये रद्द अमल ना आता। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सरेआम इस बात का इजहार किया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू इंगेज पाकिस्तान इन बायलैटरल टॉक्स। उन्होंने कहा जनाब केड़ियाँ बायलैटरल टॉक्स, किस तरह की गुफ्तगू? कोई गुफ्तगू की लोड शोड कोई नहीं है। आप अपने काम से काम रखें, हम अपना काम करेंगे। और इस हवाले से जनाब वज़ीर खारजा का इससे पहले भी एक बयान सामने आ चुका है कि जनाब हम पाकिस्तान को फोकस क्यों करें, पाकिस्तान तो खुद अपने ही बोझ का शिकार होता चला जा रहा है, हमें प्रोग्रेस देखनी है, वो अपना मामला देखें, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। और इस सिनेरियो के अंदर अगर किसी तरफ से या दोस्त ममालिक की तरफ से या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वज़ीर खारजा साहब को इस बात का इशारा नहीं मिला था कि जनाब इंडिया को हमने राज़ी कर लिया है, आप इस ख्वाहिश का इज़हार करेंगे, दूसरी तरफ से मुस्बत जवाब आएगा तो ये आइस मेल्टिंग शुरू हो जाएगी और दोनों ममालिक एक पीसफुल माहौल के अंदर रह सकेंगे। इस अंडरस्टैंडिंग के बगैर वज़ीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब का इंग्लैंड में बैठकर इस तरह का बयान देना, मेरा ख्याल ये है कि ये एक ऐसी हरकत है जिसको किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है जिसकी गर्दिशें इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ कॉरिडोर्स के अंदर हमें सुनने को मिल रही हैं। बताया यह जा रहा है कि इसहाक डार साहब के बारे में एक शिकायत जो मुख्तलिफ वजारतों के अफसरान और मुख्तलिफ वजारतों के वज़रा की तरफ से दी जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा
بدگمانی خیز ہے، کیونکہ یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ سمیت مختلف وزارتوں میں نہ صرف مداخلت کر رہے ہیں بلکہ پالیسی امور کے اوپر بھی ڈائریکشنز دے رہے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی طرف سے دی جانے والی ڈائریکشنز پر منو ان عمل کیا جائے۔ اور اس حوالے سے جو شکایات ہیں وہ نہ صرف وزیر اعظم تک پہنچی ہیں بلکہ وہاں تک بھی پہنچی ہیں جہاں تک یہ شکایات نہیں پہنچنا چاہیے تھی، جس کے بعد جناب اس مداخلت کے اوپر جناب اسحاق ڈار صاحب کی شکایت لگی، پھر ان کی کلاس ہوئی، پھر ان کو وارننگ دی گئی اور ان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ جناب سٹے ان یور لیمٹس، اپنی حدود میں رہیں، جس ڈومین میں آپ کو رکھا گیا ہے اس ڈومین میں رہیں، اور خاص طور پر وہ تمام شعبہ جات جن میں آپ کی جو ہے نا وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں فیڈ بیک، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ برائے کرم بغیر مانگے اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، اور اگر آپ کو مشورے دینے ہیں تو اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم پر دیں، مختلف وزارتوں کے اوپر یا مختلف وزارتوں میں جا کر مختلف لوگوں کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہوئے اس طرح کے مشورے دینے سے گریز کریں۔ اور یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ سخت پیغام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک جانب نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پیغام ملا ہے، وہیں دوسری جانب جناب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی پیغام ملا ہے، اور کیا یہ جو پیغامات ہیں یہ حکومت کی کمزوری کا اظہار نہیں؟ اور اگر ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے تو پھر ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب کے کل رات شہزاد اقبال صاحب کو جیو نیوز کے اوپر دیے جانے والے انٹرویو کے کانٹینٹ کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور خاص طور پر دو ایسے ایشوز جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھارے ان کے اوپر ہمیں گفتگو کرنا ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے دو امپورٹنٹ باتیں کون سی کی؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ محسن نقوی صاحب اور محمد اورنگزیب صاحب یہ دو ایسے کردار ہیں اس حکومت کے اندر جو موجودہ حکومت کے استحکام کی ضمانت ہے۔ یعنی رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ دو ایسے تھم ہیں، یہ دو ایسے پلر ہیں جن کے اوپر موجودہ حکومت کا سارے کے سارا بوجھ ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک پلر کو ہٹایا گیا، کوئی نہ کوئی ایک پلر کمزور ہوا یا اس پلر کے خلاف کسی طرح کی کوئی ٹھوکا ٹھاکی ہوئی تو یہ پوری کا پورا حکومتی ڈھانچہ نہ صرف دھرام سے نیچے گر جائے گا بلکہ پھر اس کی حکومت کی سروائیول کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ محسن نقوی صاحب ہوں یا محمد اورنگزیب صاحب ہوں، یہ دونوں براہ راست اسٹیبلشمنٹ کا درد سر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جانے، یہ دونوں وزیر جانے، ان دونوں کی وزارتیں جانے اور ان دونوں کی وزارتوں میں ہونے والا کام جانے، اس کا شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس کمیٹی کا آرڈر واپس لینا پڑا جو ابھی کل ہی انہوں نے جاری کیا تھا۔ دوسری جانب محمد اورنگزیب صاحب کی طرف سے بھی اس بات کی کچھ شکایات بھی ہیں کہ یہ جو کمیٹیز بنائی گئی تھی اس کمیٹی سے ان کو اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے نکالا گیا۔ اس کے اوپر میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن جو دوسرے امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کا ذکر رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ حکومت کی تشکیل کے فوری بعد ہی دو ایسے واقعات ہوئے جس پہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف نہ ہوتے، ان کی جگہ پر کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو یہ تلخی نہ صرف بڑھ سکتی تھی بلکہ حکومت کی تشکیل سے پہلے ہی حکومت کے جانے کا سامان ہو سکتا تھا۔ وہ دو واقعات کون سے ہیں؟ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی صورتحال ہے، اور میرا جہاں تک خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے اگرچہ اس انٹرویو کے اندر ان دو واقعات کے بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں کیا، لیکن گمان کا اظہار کیا جا سکتا ہے، خیال پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک تو چیئرمین ارسا کا معاملہ ہوگا جس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں آرڈر پاس کیا گیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے برملا فلور آف دی ہاؤس اس پر نہ صرف اعتراض کیا گیا تھا بلکہ حکومت پر شدید ترین تنقید بھی کی گئی تھی، جس کے بعد شہباز شریف صاحب کو اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا اور وہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن انفیکٹ نگران دور میں ہی تیار ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ دوسرا امپورٹنٹ اس سارے معاملے کا وہ آتا ہے محسن نقوی صاحب، اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات سب کو معلوم ہے کہ محسن نقوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل ماؤتھ پیس کے طور پر یا پولیٹیکل فیس کے طور پر اس وقت وہ جو ہے موجودہ گورنمنٹ اس میں موجود ہیں، لیکن ان کا رول وزارت داخلہ یا امن و امان تک محدود رہنا چاہیے تھا۔ ان کو وزیر اعظم کے دائرہ اختیار میں جا کر مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، جس کے اس بات کا تاثر ملتا کہ حکومت ایک ہے لیکن وزیر اعظم دو ہیں، اور اس حوالے
حوالے سے کل کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے سیکرٹری داخلہ کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کو محسن نقوی صاحب کی طرف سے ویٹو کیا گیا اور شہباز شریف صاحب کو ایک امبیرسنگ سچویشن کا شکار دکھانے کی نہ صرف کوشش کی گئی بلکہ ایک پورے ماحول کو پورٹرے کیا گیا۔ اب اس سچویشن میں جب آپ دو طرح کے ایگزیکٹوز کے انڈر کام کر رہے ہوں گے تو بیوروکریسی کو کیا پیغام جائے گا؟ بیوروکریسی کو یہی پیغام جائے گا کہ اس طرف جانا ہے جہاں پر طاقت موجود ہے، اس طرف جانا ہے جہاں پر تبکی موجود ہے، اس طرف جانا ہے جہاں پر ہمارے لیے جو ہے مستقبل کے اندر اچھی پرکشش اپوائنٹمنٹس کا راستہ ملے گا۔ لہٰذا اس صورتحال میں پولیٹیکل لوگوں کی طرف شاید اتنا رجحان نہ ہو۔ اب اگر آپ آج ہی کے فیصلے کو دیکھیں جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا کہ جناب یہ پاکستان ہے، یہاں پر ایسے محیر العقول واقعات کا رونما ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ جناب سٹنگ وزیر اعظم کمیٹی سے ہٹ جائے اور کم از کم ایک آئی واش کے طور پر ایک پہلے اجلاس کی صدارت کر کے اس کو سرنڈر کرتے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ یار وزیر اعظم نے اپنی رٹ کو اسٹیبلش کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی یہ شکایات پہنچتی ہیں جناب محمد اورنگزیب صاحب کی طرف سے، وہ اس معاملے کو اٹھاتے ہیں اور اس بات کا مبینہ طور پر ذکر کرتے ہیں کہ جناب مجھے ان کمیٹیوں سے، جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے، کمیٹی برائے نجکاری ہے، کمیٹی برائے توانائی ہے، یا اس طرح کی اور جو کمیٹیز ہیں، اس میں اس وجہ سے شامل نہیں کیا گیا، اس کی چیئرمین شپ مجھے اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو وہاں پر شامل کرنا تھا یا وہاں پر گورنمنٹ اپنا کنٹرول چاہتی تھی، اور اس بات کو اگر انڈورس کر دیا جائے اور انڈورس کرنے کے بعد یہ واضح پیغام دے دیا جائے کہ جناب اقتصادی رابطہ کمیٹی کو اگر کوئی چیئر کرے گا تو اس کا نام وزیر خزانہ ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹا کر وزیر خزانہ کو فوقیت دی گئی، اور کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر، جمہوری ملک کے اندر اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان کو کسی بھی طور پر پسند نہیں کیا جاتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس یا تو یہ آپشن ہوتی کہ وہ اسی تلخی جس کا اظہار جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا، اسی تلخی کے اوپر قائم رہتے اور ایک ایسے تلخ ماحول کو تشکیل دیتے جس سے موجودہ حکومت استحکام کی بجائے عدم استحکام کا شکار ہوتی، اور جو اکنامک ریوائول کا خواب ہے وہ خواب ہی رہتا۔ لیکن شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چھٹی والے دن ہی کنڈیاں دروازے کھولے گئے، تالے کھولے گئے، سٹاف کو بلوایا گیا، سٹاف کو بلوا کر اسلام آباد کے وزیر اعظم آفس کی رونقوں کو دوبالا کیا گیا، اور پھر وہاں سے یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا جس کا عکس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کی چیئرمین شپ دوبارہ وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب صاحب کو سپرد کر دی گئی، اور اس کمیٹی سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی دور رکھا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ پین تاڑی لوڑ کوئی نہیں، تجھے اپنے مشورے اپنے کول رکھو یا وڈے میاں صاحب نو دیو۔ اور یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل معاملہ ہے، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا، ہم نے تو یہی دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب ایک ایسے معاشی جادوگر ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو معاشی طور پر کامیاب کرانے کے لیے بڑا ہی انہوں نے رول پلے کیا، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کرشمے کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے، اور یہ کرشمہ بھی یعنی جو اسحاق ڈار صاحب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے وہ بھی شاید اب زوال کا شکار ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت بھی ابہام کا شکار ہے۔ اب اگر اس سینیریو کو اگر آپ غور کریں تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہیں کہ یہ سسٹم اس وقت تک چلے گا جب تک اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ اس سسٹم کے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سامنے آئے، جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سامنے آئے، اس پالیسی کے اوپر من و ان عمل کیا جائے، اور اس کے اوپر کسی بھی طریقے سے کوئی اعتراض کو نہ ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ اگر اس اعتراض کو ڈیولپ کیا گیا، چہیتوں کو نظر انداز کیا گیا، تو پھر اس سسٹم کے ساتھ ساتھ جناب شہباز شریف صاحب کی رخصتی بھی طے ہے، اور اس رخصتی کے بعد ممکنہ طور پر متبادل بھی طے ہے، اور اس متبادل کو تو صرف ہلہ شیری دینی ہے۔ ہلہ شیری کا ٹائم آئے گا تو وہ جو بیانیہ اس وقت ہے کہ ہم کوئی غلام ہے، اس بیانیے نے ایسے کر کے تبدیل ہونا ہے، اور اس نے کہنا ہے کہ جناب ہم تو کل بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ بھی آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، صرف ہمیں اقتدار چاہیے، اور اقتدار کی کرسی مل گئی تو جناب کام ختم۔ لہٰذا یہ ایک سخت جو ہے نا وہ صورتحال آ گئی ہے جناب شہباز شریف صاحب کے سامنے، اور دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس صورتحال سے کیسے نبرد آسماں ہوں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔